महबूब बनाया जाए तो महबूब छोड़ने के लिए तो नहीं होता। तो गोया फरमाया जा रहा है महबूब ऐ प्यारे ऐ सोने तुझको महबूब इसीलिए बनाया है ताकि तुझे छोड़ा ना जा सके। अगर छोड़ना मकसूद होता तो फजीलतें ना दी जाती। ऐ महबूब आपको वो फजीलतें अता फरमाई है जो जहान में किसी को अता नहीं फरमाई। ऐ महबूब आप देखे आपको मैंने अपना महबूब बनाया है, आपकी जात मुझको पसंद है, इसको मैंने छोड़ना नहीं है। यही वजह है कि दरख्त आपके पास आते हैं सलाम करने के लिए, आप मेरे महबूब हैं, आप मुझे पसंद है। यही वजह है कि पत्थर आपसे प्यार करते हैं, आप मेरे महबूब हैं। तो यही वजह है कि कंकर आपको सलाम कहते हैं, आप मेरे महबूब हैं। तो यही वजह है ये जमीन आपसे प्यार करती है। चरिंद परिंद के अंदर, जानवरों के अंदर, हर चीज के अंदर ऐ महबूब मैंने आपकी मोहब्बत रख दी है। ये मोहब्बत रखी है तो इसीलिए रखी है कि सोने आप मेरे महबूब हैं। रबीउल नूर रबीउल अव्वल शरीफ का महीना जहाँ जो सारी रहमत बरकतें आ रहा है, ये वो महीना है कि जिसमें उमूमी तौर पर बल्कि उमूमी तौर पर नहीं समझने के बिल्कुल लिया जब भी कोई खिताब होता है, जब भी कोई बयान होता है, कहीं पर कोई बात होता है, तो उसमें कोशिश यही होती है कि इस महीने को क्योंकि हुजूर की विलादत के साथ निस्बत है, तो इस महीने में जब भी कोई बयान किया जाए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, हुजूर की सिफ़ात, हुजूर का चेहरा अनवर, हुजूर के बाद मुबारक, हुजूर की आदात, हुजूर की सुन्नतें, हुजूर के अमाल, इन्हीं के ऊपर बयान किया जाए ताकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारा ये जो रिश्ता है, ये जो मोहब्बत है, ये तो पहले भी ऐसी है कि जो टूट नहीं सकती, लेकिन इसमें मज़ीद पुख्तगी से पुख्तगी आती है। अभी जो आयत करीमा मैंने तिलावत की सूरत दुहा की पहली दो आयतें वक़्तुहा वल्लैलि इज़ा सजा, इस सूरत के ऊपर पूरी के ऊपर अगर हम गौर करें, इस सूरत में 11 आयतें हैं और ये सारी आयतें यूँ समझ लें कि हुजूर की शान बयान कर रही हैं। अगर हम इसको तफसील के साथ पढ़ें और देखें कि वद्दुहा से मुराद क्या है, वल्लैलि इज़ा सजा, ये लैल से मुराद क्या है, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, इससे मुराद क्या है। तो हर लफ्ज़ के ऊपर गौर किया जाए तो पता चलता जाएगा कि हर हर्फ के अंदर, हर लफ्ज़ के अंदर रब तबारक व तआला ने हुजूर की शान को इस सूरत में बयान फरमाया है। इस सूरत को अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि ये पूरी सूरत ये हुजूर की नात के ऊपर मुश्तमिल है। यही सूरत है जिसके अंदर हुजूर के चेहरे मुबारक का तज़किरा भी आता है। यही वो सूरत है जिसके अंदर हुजूर के बालों का तज़किरा भी आता है। यही वो सूरत है जिसके अंदर हुजूर के जुदो सखा का तज़किरा भी आता है। और यही वो सूरत है जिसके अंदर हुजूर की शफाअत का तज़किरा भी आता है। और एक मजीद बात अगर अर्ज करूं तो ये वो सूरत है जिसमें हम कहते हैं बंदा अपने नफ़े की चीज़ भी ढूंढता है, तो हुजूर का तज़किरा है ही ना वहाँ। लेकिन हम अगर अपनी ज़ात के एतबार से भी देखें तो इसमें एक ऐसी आयत है जो गुनाहगार मोमिनों को भी ढारस बताती है। वो आयत कौन सी है? रब तबारक व तआला इसी सूरत के अंदर इरशाद फरमाता है, फरमाया व अम्मस्साइल फला तनहर, और बहरहाल कोई मांगने वाला साहिल आपके दर पे आ जाए तो महबूब उसको डांटना नहीं है, उसको नाराज नहीं होना, वो जो मांग रहे उसको दे दे। तो इसमें हमको भी ढारस है कि हुजूर के दर पे जाके जो मांगेंगे, हुजूर को रब ने फरमाया हुआ है कि डांटना नहीं, नाराज नहीं होना, ना नहीं करनी है। जब ना नहीं करनी तो मुराद क्या है? हाँ ही हाँ है। हुजूर के पास जाके जब कुछ मांगेंगे हुजूर अता फरमाएंगे। तो हम गुनाह कर बैठे, कोई काम हुआ, कोई हाजत है, कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, किसी चीज की डिमांड है, हुजूर की बारगाह में हाजिर हो जाएं और जाकर वहां पर रब से जब दुआएं मांगी जाएंगी तो अल्लाह तबारक व तआला हर चीज अता फरमाने वाला है। तो ये सूरत शुरू से लेकर एंड तक अगर हम देखें तो ये हुजूर की शान ही को बयान कर रही है। रब तबारक व तआला ने इस सूरत की इब्तिदा में इरशाद फरमाया वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा,
والضحا، ضحا کہتے ہیں صبح جو چاشت کا وقت ہوتا ہے نا، چاشت کا وقت ویسے سب ہی کو پتہ ہے، لیکن مزید سمجھانے کے لیے سورج جب نکلنا شروع ہوتا ہے نا، اگنا شروع ہوتا ہے، طلوع ہونا شروع ہوتا ہے، تو جب سورج مکمل نکل آتا ہے، تھوڑا سا بلند ہو جاتا ہے، روشنی صحیح پھیل جاتی ہے، اس وقت بڑا میٹھا میٹھا سا موسم ہوتا ہے، نہ بڑی گرمی ہے نہ کوئی سردی ہے، اور بڑا ایسے ہلکی ہلکی سی کرنیں آ رہی ہوتی ہیں، اور بندہ تکلیف سے بھی محفوظ ہوتا ہے، اور روشنی بھی ہر طرف پھیل جاتی ہے، تو اس وقت کو چاشت کا وقت کہا جاتا ہے۔ تو رب نے کیا فرمایا؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، واو، واو کا مطلب ہے قسم، ضحا کی قسم، چاشت کے وقت کی قسم۔ اور اگلی آیت میں کیا فرمایا؟ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، لیل کہتے ہیں رات کو، فرمایا اور رات کی قسم جب یہ رات چھا جائے۔ آگے کیا ارشاد فرمایا؟ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ اس کا ترجمہ بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو اس چیز کی طرف لے کر آتا ہوں کہ یہ سورت رب نے نازل کیوں فرمائی، یہ آیات نازل ہوئی تو کیوں نازل ہوئی، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، وحی مبارک نازل ہوئی، تو وحی کا سلسلہ جاری رہا، لیکن ایسا ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد وحی کا سلسلہ رک گیا۔ اب یہ کتنے دن رکا رہا، اس میں مختلف اقوال ہیں، 12 دن کا بھی ہے، 20 دن کا بھی ہے، 40 دن کا بھی ہے، اس کے علاوہ بھی اقوال ہے کہ اتنے دن حضور کی طرف وحی نہیں آئی۔ اچھا، جن دنوں میں یہ وحی نہیں آئی تو اس زمانے کو، ان دنوں کو کہا جاتا ہے فترت وحی، یعنی وحی نہ آنے کا زمانہ۔ تو اب یہ چند دن جب وحی نہیں آئی نا، تو کفار کو تو پہلے کوئی نہ کوئی موقع چاہیے تھا، مشرکین کو تو پہلے کوئی نہ کوئی موقع چاہیے تھا۔ جب انہوں نے دیکھا نا کہ یہ نئی آیتیں آ کر کوئی نہیں بیان کر رہے، یہ کوئی نہیں بتا رہے کہ اب میرے رب نے کیا فرمایا ہے، انہوں نے مختلف باتیں کہنا شروع کر دی۔ کوئی کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا ان سے ناراض ہو گیا ہے، کوئی کہتا نہیں اس نے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ اور مزید اگر آگے چلے جائیں تو ام جمیل، یہ جو کہ ابو لہب کی بیوی ہے، اس نے کیا کہا؟ اس نے حضور کی مزید بڑی دل آزاری کی، اور ایسے الفاظ بولے کہ حضور رنجیدہ ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ جب یہ لمحہ آیا تو رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی سورۃ الضحیٰ کو نازل فرمایا، اور رب تبارک و تعالیٰ نے ایک نہیں بلکہ دو قسمیں یاد کر کے فرمایا والضحیٰ، اے میرے محبوب چاشت کے وقت کی قسم، واللیل اذا سجا، اور رات کے اس وقت کی قسم کہ جب رات چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلی، اے محبوب آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ کو ناپسند کیا ہے۔ اے محبوب، محبوب چھوڑنے والی چیز ہوتی نہیں ہے، محبوب چھوڑنے کے لیے تو نہیں بنایا جاتا نا، بندہ دوستیاں لگاتا ہے، دوستی ختم ہو جاتی ہے، لیکن محبوب بنایا جائے تو محبوب چھوڑنے کے لیے تو نہیں ہوتا۔ تو گویا فرمایا جا رہا ہے محبوب، اے پیارے، ایسو نے تجھ کو محبوب اسی لیے بنایا ہے تاکہ تجھے چھوڑا نہ جا سکے۔ اگر چھوڑنا مقصود ہوتا تو فضیلتیں نہ دی جاتی۔ اے محبوب، آپ کو وہ فضیلتیں عطا فرمائی ہیں جو جہان میں کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ اے محبوب، آپ دیکھیں، آپ کو میں نے اپنا محبوب بنایا ہے، آپ کی ذات مجھ کو پسند ہے، اس کو میں نے چھوڑنا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ درخت آپ کے پاس آتے ہیں سلام کرنے کے لیے، آپ میرے محبوب ہیں، آپ مجھے پسند ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پتھر آپ سے پیار کرتے ہیں، آپ میرے محبوب ہیں، تو یہی وجہ ہے کہ کنکر آپ کو سلام کہتے ہیں، آپ میرے محبوب ہیں، تو یہی وجہ ہے یہ زمین آپ سے پیار کرتی ہے۔ چرند پرند کے اندر، جانوروں کے اندر، ہر چیز کے اندر اے محبوب میں نے آپ کی محبت رکھ دی ہے۔ یہ محبت رکھی ہے تو اسی لیے رکھی ہے کہ سونے آپ میرے محبوب ہیں، اور میرے محبوب ہیں تو آپ کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ یہ کفار کہتے ہیں کوئی بات تو کہنے دے، آپ کفار کی بات سے دل برداشتہ نہ ہو، آپ کفار کی بات سے پریشان نہ ہو، غمگین نہ ہو جائیں۔ اے محبوب، دو قسمیں یاد فرما رہا ہوں، میں آپ کا رب ہوں، آپ کو چھوڑا نہیں ہے، آپ میرے محبوب ہیں۔ اس کے علاوہ آگے مزید ان آیتوں کو اگر پڑھیں تو مزید اس میں بڑی چیزیں نکلیں گی، لیکن کیونکہ میں نے ٹاپک میں صرف انہی 2 آیتوں کو رکھا ہے تو اسی کے متعلق کچھ چیزیں بیان کروں گا یہاں پر۔ اب یہاں پر ہم دیکھیں نا
تو رب تبارک و تعالیٰ نے دو قسمیں یاد فرمائی ہیں. وہ دو قسمیں کون سی ہیں؟ ایک فرمایا دوحا، دوحا کا میں نے آپ کو بتایا چاشت کے وقت کو کہتے ہیں. دوسرا فرمایا لیل، رات کی قسم بھی کھائی، دوحا کی قسم بھی کھائی. لیل کہتے ہیں رات کو، دوحا کہتے ہیں چاشت کو. اب رب تبارک و تعالیٰ نے ان دو کی قسم کیوں یاد فرمائی؟ یا یوں کہہ لیں کہ ان دو چیزوں سے یہاں پر مراد ہے کیا؟ دوحا چاشت کے وقت کی قسم کھائی جا رہی ہے، کیا فضیلت ہے بھائی اس وقت کی؟ یا اس سے مراد کیا ہے؟ رات کے وقت کی قسم یاد فرمائی ہے. قسم جب بھی کھائی جاتی ہے تو کسی اہم چیز کی کھائی جاتی ہے نا. قسم اٹھائی جاتی ہے تو اہم چیز کی اٹھائی جاتی ہے. بندہ عام چیز کی قسم تو نہیں اٹھاتا. ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی قسم ہے، خدا کی قسم، رب کی قسم. اور اگرچہ یہ قسم جو میں ابھی بیان کرنے کو یہ ہوتی نہیں ہے لیکن ہمارے یہاں اٹھائی جاتی ہے. تیرے سر کی قسم، مجھے اپنی ماں کی قسم، مجھے اپنے باپ کی قسم. تو جو چیز پیاری ہے اس کی قسم اٹھائی جاتی ہے. اب چاشت کے وقت کی بھی قسم اٹھائی گئی، دوحا، اور رات کے وقت کی بھی قسم اٹھائی گئی. تو ان دونوں سے مراد کیا ہے؟ علماء نے اس کی کئی ایک چیزیں بیان کی ہیں کہ یہاں پر دوحا سے مراد کیا ہے اور یہاں پر لیل سے مراد کیا ہے. ان میں سے ایک دو یہاں پر معنی بیان کروں گا. نمبر ایک پر جو آتا ہے وہ تو ہے کہ دوحا سے مراد ہے حق کے واضح ہونے کا دن، اور لیل سے مراد ہے شب معراج. اب کیوں یہ مراد ہے؟ دوحا، دوحا چاشت کے وقت کو کہتے ہیں. اور اصل میں دوحا کی یہاں پر قسم کیوں اٹھائی گئی؟ علماء بیان فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے نا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو جو شکست دی تھی وہ کیسے تھی کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے اندر جادوگر لے آیا تھا، اور جو اپنے اس وقت کے زمانے کے مننے ترنے جادوگر تھے نا ان کو بلا کر لایا اور کہا کہ آ جاؤ، یہ بندہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، یہ میرے سے لوگوں کو بھگا رہا ہے، تم اس کا مقابلہ کرو. اب جادوگر سارے آ گئے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کے ساتھ مقابلہ کیا تھا تو وہ وقت دوحا کا، وہ وقت چاشت کا، وہ وقت یہ صبح صبح کا وقت تھا. اور اس وقت کے اندر آپ نے فرعون کو دھول چٹا دی. آپ نے فرعون کو بتا دیا کہ تو خدا نہیں ہے. آپ نے فرعون کو واضح کر دیا کہ تو دھتکارا ہوا ہے. آپ نے فرعون کو واضح کر دیا کہ تو ذلیل و خوار ہو چکا ہے. یہ وہ وقت تھا جس کے اندر حضرت موسیٰ نے فرعون کو ذلیل کیا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت کی قسم یاد فرمائی اور فرمایا کہ اے محبوب اس وقت کی قسم کے جس میں موسیٰ نے فرعون کو ذلیل و خوار کیا تھا، اے محبوب اس وقت کی قسم، آپ کو نہ میں نے چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ کو نہ پسند کیا ہے. اور لیل سے مراد فرمایا شب معراج ہے. اے محبوب ان قریب ایک رات آپ کو ایسی دی جائے گی جس کے اندر آسمان سجائے جائیں گے. ایک رات ایسی دی جائے گی جس میں جبریل امین آپ کے پاس مراد سواری لے کر آئیں گے. ایک رات ایسی دی جائے گی کہ جس رات کے اندر آپ کو وہ زیارت کروائی جائے گی کہ جو آج تک کوئی نہ کر سکا. ایک رات ایسی آئے گی کہ آپ کو وہ زیارت ہوگی کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ربی آرینی، اے میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے اپنا آپ دکھا دے، تو رب نے ارشاد فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، لیکن سونے ایک رات ایسی آئے گی کہ میں رب تجھے اپنا دیدار کرا دوں گا. اس رات کی قسم آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ ناپسند کیا ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ نے دو قسمیں یاد فرمائی اور ساتھ بیان فرمایا کہ محبوب پریشان نہیں ہونا، آپ کے رب کے آپ ابھی بھی محبوب ہیں، آپ کو نہ چھوڑا ہے نہ ناپسند کیا. یہ ایک معنی تھا. ایک دوسرا معنی بھی اس کا بیان کیا جاتا ہے، وہ ہے یہاں پر والضحیٰ سے مراد ہے علم مصطفیٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا جو میں نے پہلے معنی بیان کیا ایسا نہیں اپنے پاس سے کر رہا ہوں، وہ تفسیر قرطبی کے اندر لکھا ہوا ہے، اور جو ابھی معنی بیان کرنے لگا وہ تفسیر کبیر کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. تو علم مصطفیٰ مراد لیا گیا والضحیٰ سے، ضحیٰ کے وقت سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو جو علم عطا فرمایا ہے، جو قرآن کا علم عطا فرمایا ہے، ما کان و ما یکون کا جو علم عطا فرمایا ہے، اے محبوب اس علم کی قسم آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے. اور لیل سے مراد حضور کا اب و درگزر کرنا. گناہ کر بیٹھے ہیں لوگ،
لیکن محبوب جب آپ کے پاس آتے ہیں آپ معافی دے دیتے ہیں، جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ درگزر فرما دیتے ہیں۔ یہ حضور کا درگزر ہی تھا کہ ہم دیکھیں گے کتنے کتنے بڑے گناہ والوں کو حضور نے معافی دے دی۔ ہم دیکھیں نا فتح مکہ کے موقع کے اوپر ایک عورت تھی جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا کلیجہ شہید کرنے کا کلیجہ نکال کے چبا گئی تھی۔ جب فتح مکہ کا موقع آیا تو چہرے کے اوپر کپڑا لگا کے آئی، نقاب کر کے آئی، اسلام قبول کر لیا۔ جب اسلام قبول کر لیا تو اس وقت اب اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا اور کہا کہ میں وہی عورت ہوں جس نے آپ کے چچا کو اذیت دی تھی، شہید ہونے کے بعد ان کا کلیجہ چبایا تھا۔ اب یہ وہ موقع تھا جب مکہ فتح ہو چکا ہے، جب مسلمان غالب ہو چکے ہیں، جب مسلمانوں کی حکمرانی چھا چکی ہے۔ اب مسلمان جس کو پکڑنا چاہے، جس کو مارنا چاہے، کوئی ان کو منع کرنے والا نہیں ہے۔ ایسے موقع کے اوپر کہ جب مسلمان غالب آ چکے ہیں، حضور نے اس وقت بھی اس عورت سے بدلہ نہیں لیا بلکہ یہاں پر معافی عطا فرما دی۔ تو یہ ہے حضور کا اب وہ درگزر۔ طائف کا میدان دیکھ لیجئے، طائف کا میدان ہے، حضور کو اذیتیں دی جا رہی ہیں، تکلیفیں دی جا رہی ہیں، حضور کو لہو لہان کر دیا۔ فرشتہ آ جاتا ہے، پہاڑوں کا فرشتہ کہ کہتا ہے اجازت تو دے ذرا، یہ دو پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دوں گا ان کو۔ لیکن حضور نے وہاں پر بھی فرمایا کہ نہیں، ان کو مارنا نہیں ہے، ان کی نسلوں میں سے آ جائیں گے جو مجھے ماننے والے ہوں گے۔ تو حضور نے جہاں پر تکلیف ملی وہاں پر معاف فرما دیا۔ تو فرمایا یہاں پر جو واللیل اذا سجا، لیل سے مراد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اب درگزر کرنا، کہ حضور آپ جو اب درگزر کرتے ہیں اس اب درگزر کی قسم آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، آپ کے رب نے آپ کو ناپسند نہیں کیا۔ ایک تیسرا معنی، آخری معنی یہاں پر بیان کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا، تیسرا تفسیر جو اس کی بیان کی گئی، فرمایا گیا کہ والضحیٰ، ضحیٰ کون سا وقت ہوتا ہے؟ چاٹ کا وقت ہوتا ہے۔ ضحیٰ کون سا وقت ہوتا ہے؟ جب سورج نکلتا ہے اور پورا اوپر آ جاتا ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا موسم ہے، روشنی بھی پھیل چکی ہے، یہ وقت ہے ضحیٰ کا، نہ تکلیف نہ پریشانی نہ ٹینشن، سکون کا وقت ہے۔ فرمایا یہ ضحیٰ سے مراد حضور کا چہرہ انور ہے۔ اور واللیل اذا سجا، رات چھاتی ہے تو ہر چیز چھپ جاتی ہے۔ فرمایا لیل سے مراد حضور کی جو بال مبارک ہیں وہ ہیں۔ دونوں چیزیں بیان فرما کر کیا کہا؟ ما ودعک ربک وما قلی، اے محبوب آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ ناپسند کیا ہے۔ تو یہاں پر رب تبارک و تعالیٰ نے حضور کو بڑا واضح انداز میں حضور کی صفات یہاں پر بیان کی ہیں۔ یہاں پر میں آخری چند لمحات کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسا تھا، ایک ہے حضور کا چہرہ مبارک، حلیہ مبارک پورا بیان کرے تو یہ بڑا لمبا کام چلتا ہے۔ حضور کا چہرہ مبارک ابھی بیان کرتا ہوں، اور حضور کی زلفیں کیسی تھی، اور بقیہ حلیہ مبارک یہ انشاءاللہ اگلے جمعے پہ رکھتے ہیں۔ حضور کے چہرہ مبارک کی طرف اگر آئیں کہ حضور کا چہرہ کیسا تھا، تو علماء نے جو احادیث سے نکال کے چیزیں لائی ہیں، باقاعدہ اس کے اوپر ایک کتاب لکھی گئی جس کے اندر حضور کے اوصاف اور حضور کا حلیہ بیان کیا گیا۔ امام ترمذی جو کہ صحاح ستہ میں سے ایک بہترین عالم دین ہے اور انہوں نے کتاب لکھی ہوئی ہے، آپ نے یہ بھی کتاب لکھی شمائل ترمذی کے نام سے، جس کے اندر آپ نے حضور کے حلیہ مبارک، حضور کی صفات ان کو بیان فرمایا ہے۔ تو اس سے اور دیگر جگہوں سے لے کر جو حضور کا حلیہ بیان کیا جاتا ہے وہ آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھتا ہوں۔ حضور کا حلیہ جب بیان کیا جاتا ہے تو بیان کیا گیا کہ آپ کی پیشانی مبارکہ، آج ہم دنیا کے لوگوں کو تو دیکھتے ہیں نا، میرے محبوب کیسے نظر آتے تھے، ان کا ماتھا کیسا تھا، ان کی ناک کیسی تھی، ان کے ہونٹ کیسے تھے، ان کے رخسار کیسے تھے، ان کی آنکھیں کیسی تھی، ان کے بھویں کیسے تھے، ان کی پلکیں کیسی تھی۔ آئیے آج یہ سنتے ہیں حضور کی پیشانی کے بارے میں۔ فرمایا گیا کہ آپ کی پیشانی کشادہ تھی، تنگ نہیں تھی، چھوٹی سی نہیں تھی، کشادہ پیشانی تھی، چمکدار تھی اور روشن ہوا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرو مبارک، یہ جو ابرو ہیں، آپ علیہ السلام کے ابرو مبارک کمان کی طرح خمدار تھے، بالکل سیدھے نہیں تھے، جیسے کمان ہوتی ہے نا، کمان ترچھی تھوڑی سی ہوتی ہے، تو حضور کے ابرو مبارک کمان کی طرح تھے، خمدار تھے اور لمبے اور باریک تھے۔ دونوں ابرو مبارک کے درمیان ایک رگ تھی جو جلال کے وقت میں ابھر آتی تھی۔ مبارک آنکھیں نہایت کالی تھی، آنکھوں کے اندر جو ڈیلا ہوتا ہے، نہایت کالی آنکھیں،
اور جو سفیدی ہے تو بالکل سفید جگہ ہوا کرتی تھی۔ اچھا پھر آگے ارشاد فرمایا کہ جہاں پلکیں آپس میں ملتی ہیں وہاں سرخ رنگ کے ڈورے تھے، مبارک آنکھیں، یہ قدرتی طور پر سرمگی تھی۔ آج ہمیں سرما لگانے کی عادت پڑتی ہے نا آنکھوں میں، حضور کا چہرہ مبارک کیسا تھا؟ حضور کی آنکھیں ایسی تھی، جب بھی کوئی حضور سے ملاقات کرتا تو اس کو یہی لگتا کہ گویا ابھی ابھی سرما لگا کے آئے، حالانکہ سرما لگایا نہیں ہوتا تھا، یہ رب نے آنکھیں ہی ایسی عطا فرمائی کہ جب دیکھا جائے تو یوں ہی محسوس ہو کہ ابھی ابھی سرما لگا کے آئے ہیں۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک، تو ناک مبارک اونچائی کی طرف مائل تھی، بہت اونچی تھی نہیں لیکن اونچائی کی طرف مائل تھی، اونچی لگتی تھی اور باریک تھی، درمیان کا حصہ قدرے بلند تھا، تھوڑا سا بلند تھا، اس پر ہر وقت نور چمکتا رہتا تھا۔ رخسار مبارک سفید اور چمکدار تھے، ہونٹ مبارک، حضور کے ہونٹ، ہم پڑھتے بھی نا شعر، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ وہ پتلی پتلی گلے قدسی کی پتیاں، وہاں پر مراد حضور کے ہونٹ مبارک ہی ہوتے ہیں۔ تو اب حضور کے ہونٹ کیسے تھے؟ آئے علماء نے کیا لکھا ہے، فرمایا حضور کے ہونٹ مبارک باریک تھے، نرم تھے، نازک تھے اور سرخی کی طرف مائل تھے۔ دانت مبارک نہایت سفید تھے اور چمکدار تھے اور ان میں مناسب حد کا تھوڑا تھوڑا فاصلہ تھا۔ داڑھی مبارک گھنی تھی اور ہمیشہ ایک مٹھی داڑھی مبارک ہوا کرتی تھی، گویا کہ اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی مبارک گھنی بھی تھی، لمبائی کی طرف بھی تھی۔ غرض کے چہرہ مبارک کو اگر دیکھا جائے تو ہر عضو حضور کا، چہرے کی ہر چیز، ابھی چہرے کا تذکرہ ہوا، رب نے ایسی بنائی کہ جس کے اندر نقص ہو ہی نہیں سکتا، جس کے اندر کمی ہو ہی نہیں سکتی، جس کے اندر کوئی عیب ہو ہی نہیں سکتا۔ تو رب نے یوں چن کے اپنے محبوب کو بنایا، اور حضور کا چہرہ مبارک ایسا کہ کافر دیکھے تو کلمہ پڑھ لے۔ کئی ایک واقعات ایسے ملتے ہیں، واقعہ ملتا ہے کہ اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور کی عمر مبارک اس وقت 2 سال، تو اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لیے مکہ مکرمہ کی طرف جا رہی تھی۔ رستے میں حبشہ کے کچھ لوگ آئے، اور رستے میں جب وہ حبشہ کے لوگ ملے نا، انہوں نے ایک دم سے حضور کو دیکھا۔ حضور کی عمر کتنی ہے اس وقت؟ ظاہری طور پر 2 سال۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں نا، ٹک ٹکی باندھ کے دیکھنے شروع کر دیتے ہیں، رک جاتے ہیں اور ایک دم سے بول اٹھتے ہیں، کہتے ہیں ھذا واللہ نبی، اللہ کی قسم یہ اللہ کے نبی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور موقع آتا ہے، ابو رافع ہیں، مکہ مکرمہ کے اندر تھے اور یہ بھی ایمان نہیں لائے تھے۔ کفار قریش جو ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ حضور کی طرف ان کو قاصد بنا کر بھیجا، پیغام لے کر گئے، جیسے سفیر ہوتا ہے تو ان کو سفیر بنا کر بھیجا۔ آپ جب حضور کے پاس جاتے ہیں نا، حضور کا چہرہ دیکھتے ہیں تو وہیں پر ایمان قبول کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کتنے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ حضور کا چہرہ دیکھا، ایمان قبول کر لیا۔ حضور کا چہرہ دیکھا، ابو رمسہ تمیمی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے بیٹے کو لے کر، یہ بھی مسلمان نہیں تھے، اپنے بیٹے کو لے کر حضور کے ڈھونڈتے ہوئے آئے کہ پتہ چلا کہ کسی بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ لوگوں سے پوچھا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کدھر ہے؟ بتایا گیا وہاں پر ہے۔ جیسے حضور کے پاس آتے ہیں نا، صرف چہرہ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں ھذا نبی اللہ، یہ اللہ کے نبی ہیں، ایمان لے آتے ہیں۔ تو یوں کتنے ایک واقعات ہیں، حضور کے چہرے کو دیکھا ایمان لے آئے، حضور کے چہرے کو دیکھا ایمان لے آئے۔ تو یہ حضور کے صرف چہرے کی صفات ہیں، بقیہ اعضاء، اچھا یہ صفات صرف بیان کی ہیں، معجزات بیان نہیں ہوئے۔ آج کے پورے بیان کے اندر کوئی ایک معجزہ بھی نہیں بیان کیا گیا۔ حضور کا چہرہ دیکھا، اگر یہ دیکھ کر ایمان لانا یہ بھی معجزہ ہی ہے، مگر نہ چہرے دیکھ کر کون ایمان لے کر آتا ہے۔ تو حضور کا صرف چہرہ دیکھا ایمان لے کر آ گئے۔ بچپن میں ہے، حضور کو دیکھا تو اعلان کر دیا کہ یہ تو اللہ کے نبی ہیں۔ اچھا پتہ ہے اعلان بھی کیوں کیا کرتے تھے؟ ایک تو چہرہ دیکھ لیا نا، چہرہ دیکھ کر ویسے بھی بندے کو بس اوقات تو پیارا لگ ہی جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام اللہ کے ایسے محبوب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی کتابوں کے اندر حضور کے تذکرے بیان فرمائے ہیں۔ تورات کے اندر، انجیل کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے حضور کا حلیہ مبارک بیان فرمایا ہے، اور یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں اپنی اولاد سے زیادہ حضور کی پہچان ہے۔ کیوں؟ ہم اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں ایک عورت کے کہنے کے اوپر کہ یہ تیرا بیٹا ہے،
हम हुजूर को पहचानते हैं रब के फरमाने के ऊपर। रब ने कुरान के अंदर इनके मुताबिक इरशाद फरमाया है। तो राज को खोल कर देख ले, इंजील को खोल कर देख ले, हर चीज रब ने वहां बयान फरमाई है। रब ने उनका नाम भी बयान फरमाया है, रब ने हुलिया भी बयान फरमाया है, रब ने कद भी बयान फरमाया है, रब ने यह भी इरशाद फरमाया कि मोहर नबूवत होगी। रब ने हर चीज, रब ने शहर का नाम बयान फरमाया, रब ने जमाने का वक्त अता फरमाया, हर चीज बयान फरमाई कि मेरा सोना जब आएगा, वो खातमुन नबिय्यीन जब आएगा, उस वक्त ये जमाना होगा, फुला शहर होगा, उसका नाम ये होगा, फुला कबीले के अंदर पैदा होगा, फुला घर के अंदर पैदा होगा, उसके वालिद का नाम ये होगा। हर चीज रब ने बयान फरमाई। लेकिन अब हम देखें ना, टाइम भी हो गया, आखिरी बात बयान करता हूं। हम देखेंगे बाज वो जो यहूद और नसारा में से थे, हुजूर को देखा ईमान ले आए। बाज वो जो कुफार थे, हुजूर को देखा ईमान लेकर आ गए। लेकिन बाज वो भी तो थे जो हुजूर को देखते भी थे, जंगे करते थे, लड़ाई करते थे, ईमान लेकर नहीं आते थे, उनको पहचान नहीं हुई। तो इसके ऊपर कुरान मजीद की अगर हम आयत को एक को देखें ना, कुरान पाक में सूरह आराफ के अंदर रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वतराहुम यंजुरून इलैका वहुम ला युबसिरून। ऐ महबूब, आप इनको देखेंगे कि ये आपको ऐसा लगेगा ये आपको देख रहे हैं, लेकिन ये देख कोई नहीं रहे। जिनके दिलों के ऊपर पर्दे पड़े हैं ना, ये आपको देखते भी रहे, जाहिरी आंखों से तो देख लेंगे, लेकिन दिल के ऊपर गुनाह कर करके इनके ऐसे पर्दे हैं कि आपको पहचान नहीं पाएंगे। और कोई वो है जो आपको देखता है तो पहचान लेता है, कोई वो है जो आपकी गुस्ताखियां इतनी कर चुका है, आप सामने मौजूद हो, फिर भी कलमा नहीं पढ़ता, ईमान लेकर नहीं आता। अल्लाह हमें हुजूर की गुलामी के अंदर रखे। आमीन बिजाहि नबी अमीन वसल्लल्लाहु अलैहि।